पाकिस्तान 2050 तक वीरान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और फिर इसमें भी पाकिस्तान का 8वां नंबर है। इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता अपने मौसमी लिहाज से दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता बनने जा रहा है। इस खित्ते में ऐसे मौसमियाती चैलेंजेस रूनुमा होने वाले हैं कि जिन्हें देखकर पूरी दुनिया इस खित्ते के हाल से इबरत पकड़ेगी। आलमी माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 25 से 40 सालों के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के 80% इलाके इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इंसान ने अपनी कोताहियों और बर्बादियों का सिलसिला यूं ही जारी रखा तो ये वक्त इससे पहले भी आ सकता है, और ये खित्ता जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद खित्ता है, यही सबसे ज्यादा वीरान और खतरनाक इलाका बन जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन तमाम अनासिर का एक एक करके जायजा लेंगे जो इस खित्ते में इन मौसमियाती बहरानों का बायस बनने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये मौसमियाती बहरान किस किस्म के होंगे और इनसे निमटने के लिए कौन से इकदामात किए जा सकते हैं। उन अवामिल का भी जायजा लेंगे जिनकी वजह से इस खित्ते में मौसमियाती बहरान इतनी तेजी से और बाकी पूरी दुनिया से पहले इस खित्ते को निशाना बनाने वाले हैं। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान और इंडिया गो के खत इस्तवा से तकरीबन 21 से 23 दर्जे शुमाल की जानिब वाक़ है, लेकिन ये खित्ते पूरी दुनिया में सबसे पहले मौसमियाती अजाब का निशाना बनने जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह इस खित्ते में दरख्तों की बेतहाशा कटाई है। बाकी पूरी दुनिया के बरक्स खतरनाक केमिकल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, दरियाओं का मुसलसल आलूदा किए जाना, ज़मीन का पानी बेतहाशा ज़िया और बड़े पैमाने पर बिजली हासिल करने के लिए कार्बोडाइज फ्यूल का इस्तेमाल बड़ी वजूहात में से हैं। गो के पूरी दुनिया में मौजूद दरख्त दुनिया भर में मौजूद ऑक्सीजन की पैदावार में महज 23 से 24% हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही दरख्त हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में बारिशों का साइकिल मुतासिर हो सकता है। दरख्त अल्लाह ताला की बनाई हुई वो कुदरती मशीन है जो किसी भी इलाके में एवोल्यूशन में इजाफा करते हैं और बादलों की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। दरख्तों के होने की वजह से न सिर्फ जमीन को सूरज की गर्मी कम झेलना और जज्ब करना पड़ती है, बल्कि दरख्त उस गर्मी को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आसपास के इलाके को ठंडा रखने में मदद देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई एक फैशन बनकर रह गई है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हुकूमत रिट ना होने की वजह से और बड़े बड़े और ऊंचे तबकात में सरायत करदा करप्शन और लाकानूनियत की वजह से ये दरख्त काटने वाले गिरोह मजीद से मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। महज 100 साल से पहले तक ये इलाका दुनिया भर में सबसे ज्यादा हसीन समझा जाता था। उस वक्त गर्मी भी खासी शदीद हुआ करती थी, लेकिन आज की तरह ये नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी कभी भी नहीं थी। अगर इस खित्ते के पुराने रिकॉर्ड्स निकाल कर देखे जाएं तो तकरीबन हर साल औसतन इस खित्ते के दर्जे हरारत में महज 1/4 से आधा डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होता था, जिसे इस तरह से ना तो महसूस किया जाता था और ना ही दरख्तों की ज्यादती की वजह से इस गर्मी पर ज्यादा वावेला होता था। अलबत्ता आप ये जानकर शदीद हैरान होंगे कि पिछले साल के निस्बत इस साल पूरे खित्ते के औसत दर्जे हरारत में तकरीबन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ, यानी जितना इजाफा 5 साल में होना था वो इजाफा सिर्फ 1 साल में हो चुका है। और जुल्म की बात यह है कि इस गर्मी के इजाफे का मुकाबला करने के लिए दोनों ममालिक ही निहायत लापरवाही से काम ले रहे हैं और दरख्तों को लगाने के बजाय उनके काटने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरख्तों को काट देने की एक बड़ी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी और अर्बनाइजेशन भी है। ज़रूरी इलाकों को रिहायशी और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाना दरख्तों के खात्मे की वजह बनता है। दूसरी जानिब इस इलाके में मौजूद वाटर लेवल, जो कि कभी ज़मीन की सतह से महज 25 फीट तक नज़दीक हुआ करता था, वो भी अब इंतहाई नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी 300 फीट से भी कहीं ज़्यादा नीचे जा चुका है। इस ज़मीनी पानी के इस बेतहाशा और बेदर्द इस्तेमाल की वजह से भी ज़मीन तेज़ी से खुश्क और गर्म होती चली जा रही है।
ٹیوب ویلز ہوں، گاڑیاں دھونے والے اسٹیشنز ہوں یا پھر شہروں کو پانی سپلائی کرنے والے ادارے ہوں، ان سب کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر گھر میں لگے ہوئے بورنگ پمپس بھی اس سارے بحران میں سے ایک بے حد اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف پاکستان کے شہر لاہور کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو لاہور کے شہری محض ایک دن میں تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ لیٹر زمینی پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ اسے مہینوں اور سالوں میں ضرب خود دے لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی سفاکی اور ظلم کے ساتھ زمینی پانی کی ذخائر میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے دریاؤں میں پانی کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی طرف سے ان دریاؤں پر بے تحاشا ڈیمز کی تعمیر ہے۔ اگر یہ ڈیمز پہلے ہم نے تعمیر کر لیے ہوتے تو قانونی طور پر انڈیا ان دریاؤں پر ڈیمز تعمیر نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہماری سستی اور غفلت نے انڈیا کو یہ اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کر دیا کہ ہمارے ضائع کیے جانے والے پانی کو وہ ڈیمز بنا کر محفوظ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار پاکستان میں برسنے والی گرمی اپنے اندر قیامت خیز لہریں چھپائے ہوئے اور پورے پاکستان سے ہیٹ اسٹروک کے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ جوان بھی اس انتہائی شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی سطح پر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ پانی کا کم از کم استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایک بار کے استعمال شدہ پانی کو کن کن کاموں میں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نہانے کے دوران استعمال شدہ پانی کو اور سبزیاں اور برتن دھونے کے دوران استعمال شدہ پانی کو باغبانی اور صفائی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان دونوں کاموں کے دوران استعمال شدہ پانی کی مقدار بھی کم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ جس گھر میں بور ہو وہاں کے جائزے اور سروے رپورٹس کے مطابق ایک عام آدمی نہانے کے لیے تقریباً 200 سے 300 لیٹر پانی استعمال کر جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، جبکہ اگر پاکستان کے پانی سے محروم علاقوں جیسے بلوچستان کا جائزہ لیں تو وہاں پر پانی کی یہ کمی اس علاقے کی عوام کو نہایت کفایت شعوری سے پانی استعمال کرنے کا عادی بنا چکے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں نہانے کے لیے اوسطاً 15 سے 20 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے اور اس استعمال شدہ پانی کو بھی دوبارہ فصلوں کو لگانے یا دیگر صفائی کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی سے محروم یہ علاقے پانی کی قدر و قیمت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ زراعت میں 95% اور گھریلو ضرورتوں کے لیے 4.5% پانی کا استعمال جاری ہے، کیونکہ زمیندار اور کسان دور جدید میں بھی فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس پانی کے ذخائر 224.8 بلین کیوبک میٹر ہی ہیں، جبکہ آبادی میں دوگنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان میں پانی ری سائیکلنگ کرنے کے لیے بھی نظام نہیں، حالانکہ سنگاپور میں 40% استعمال شدہ پانی ری سائیکلنگ کے بعد دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح زمین سے پانی حاصل کرنے کے بعد اسے اتنا ری چارج بھی نہیں کرتے، اور زمین سے پانی نکالنے کے بعد واپس دینے کے تناسب سے پاکستان دنیا میں 164ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں پانی کی قیمت انتہائی کم ہونے کی وجہ سے بھی بے دریغ پانی کا ضیاع جاری ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک کیوبک میٹر پانی کی قیمت $2 اور ملیشیا میں اس کی قیمت $55 ہے۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کا طریقہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں سیلاب بھی آتے ہیں، جس کے لیے ڈیمز انتہائی ضروری ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا زراعت پر انتہائی گہرا اثر ہے، اور اس میں خوراک کی کمی کا خطرہ بھی موجود ہے، کیونکہ جیسے انسان زندگی کی طرح درختوں اور پودوں کے لیے بھی ایک خاص درجہ حرارت، ہوا اور ماحول درکار ہوتا ہے، موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں ان درختوں اور پودوں کو لگانا چاہیے تاکہ ان کو کم پانی کی ضرورت اور زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکے۔ ناظرین، دوسری طرف گرین ہاؤسز گیسز ہوا میں چھوڑنے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس صدی کے آخر تک دنیا کے درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں گرمی کی لہروں کی وجہ یہ تھی کہ جب درجہ حرارت کے ساتھ نمی مل جائے تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت 50 سے اوپر محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ فضائی دباؤ کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو گرم ہواؤں کو زمین کی طرف دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 5% رقبے پر جنگلات ہیں، جبکہ ایک سرسبز ملک کے لیے 25 سے 30% تک رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ اس لیے پودے زیادہ سے زیادہ لگا کر جنگلات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے ڈیم بنائے تاکہ بارش اور سیلاب کی صورتحال میں پانی ضائع ہونے سے بچا کر ذخیرہ کیا جا سکے۔ پاکستان میں تیل اور کوئلے سے توانائی پیدا کی جاتی ہے، جس سے گرین ہاؤسز گیسز بھی پیدا ہوتے ہیں، جو ماحولیات کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے عوام کو پیدل اور سائیکل پر سفر کرنے کی عادت بھی بڑھانی ہوگی، کیونکہ اس سے توانائی کی بچت کے ساتھ ساتھ ماحولیات کا تحفظ بھی ہوگا۔ موسمیاتی سائیکل خراب ہونے سے سردی کے موسم کے سکڑنے اور گرمی کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہمارا خطرناک کیمیکلز کا مسلسل استعمال بھی ہے،
جن کیمیکلز اور پینٹس پر باقی پوری دنیا میں پابندیاں لگ چکی ہیں ان کا استعمال شدید ترین جرم کی کیٹیگری میں شامل کیا جا چکا ہے۔ وہ کیمیکلز پاکستان اور انڈیا پورے دھڑلے سے استعمال کیے جا رہا ہے۔ ان کیمیکلز میں سب سے زیادہ خطرناک عنصر سیسے کا ہے، جو آج کے ہمارے ان پینٹس میں سب سے زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ صرف پینٹس بلکہ پلاسٹک کے مختلف شعبوں میں بھی سیسے کا استعمال بڑھ چکا ہے، جبکہ پوری دنیا میں اس کے استعمال پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سیسا اتنا خطرناک کیمیکل ہے کہ اگر اس کے چند مائکرو گرام یعنی 1 گرام کا لاکھواں حصہ بھی ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو یہ نہ صرف ہمارے جسم میں جوڑوں کے اندر زہر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے بلکہ ہماری دماغی کارکردگی کو بھی متاثر کرتے ہوئے ہماری ذہانت کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ زہر ہے جو نہ صرف ہماری ہڈیوں اور پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہمارے دماغ اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت کے اوپر بھی شدید طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو نہایت سخت اور بے رحم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ ملک باقی رہا اور یہاں پر رہنے والے لوگ باقی رہے تبھی سب خوشحال رہ سکیں گے، ورنہ کسی کے خوشحال رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، ان موسمی اثرات کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں 5 قسم کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ماہرین پاکستان میں موسمی حالات کے سبب آنے والے قدرتی آفات میں سے سیلاب کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ 2010 میں آنے والے سیلاب، جسے پاکستان سپر فلڈ 2010 کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 کے سیلاب سے پنجاب کے 80 لاکھ افراد متاثر ہونے کے ساتھ صوبے کو 900 ملین روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سندھ میں 36 لاکھ افراد متاثر اور 1300 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ خیبر پختونخوا کو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا اور سیلاب کے دوران صوبے میں 1000 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ مالی نقصان کا تخمینہ 3500 ملین روپے لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے تقریباً 7 لاکھ لوگ متاثر اور 190 ملین روپے کا مالی نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقریباً 3 لاکھ افراد متاثر اور 2300 ملین کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مونسون بارشوں میں شدت آتی جا رہی ہے اور 2010 کے بعد تقریباً ہر سال پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب آتا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیشگی اندازہ نہ لگائے جانے اور مونسون کی شدید بارشوں اور گلوبل وارمنگ کے باعث پگھلتے گلیشیئرز پاکستان میں شدید سیلابوں کا باعث بن رہے ہیں۔ پگھلتے گلیشیئرز اور شدید مونسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں طغیانی کے بعد آنے والے دریائی سیلاب، بھارت کی جانب شدید بارشوں کے بعد پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑنے سے آنے والے سیلاب، اربن فلڈنگ یا شہری سیلاب، پہاڑوں کی ڈھلوان پر انسانی آبادیوں میں اچانک بہا لے جانے والا سیلاب یا فلیش فلڈنگ، اور سب سے زیادہ خطرناک گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پگھلنے سے بننے والی جھیلیں پھٹنے سے آنے والا سیلاب یا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ گلوف خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ کوہ سلمان کے پہاڑوں سے اترنے والے پانی سے میاں والی، راجن پور اور ڈیرہ غازی خان سمیت آس پاس کے علاقوں اور خیبر پختونخوا کے چھانگلہ، مردان، بنیر سمیت پہاڑی ڈھلان پر واقع علاقوں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تواتر سے آنے والے فلیش فلڈ اور بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف کے رونما ہونے میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نقشے پر درمیان سے ایک لکیر کی صورت میں چلنے والے دریا سندھ کے دونوں کناروں پر 100 کلومیٹر کی پٹی میں ملک کے اکثر بڑے شہر، زراعت اور صنعتیں واقع ہیں۔ اس علاقے میں آنے والے دریائی سیلاب پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس 100 کلومیٹر رقبے میں سیلاب سے نہ صرف انسانی آبادیاں، عمارتوں، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑی فصلوں کے بہہ جانے سے خوراک کی شدید قلت کا خطرہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بشمول گلگت بلتستان اور چترال کے بالائی حصوں میں موجود اونچے پہاڑوں کی چوٹی پر برف اور منجمد گلیشیئر بڑھتے درجہ حرارت سے پگھل کر جھیلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ جب یہ جھیلیں انتہائی سطح سے بھر جاتی ہیں تو اچانک پھٹ جاتی ہیں۔ ان جھیلوں کے پھٹنے کے بعد اونچے پہاڑ کی چوٹی سے لاکھوں گیلن پانی کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ایک خطرناک سیلاب آتا ہے جو نیچے موجود پوری وادی کو بہا لے جاتا ہے۔ اس قسم کے سیلاب سے انسانی آبادی کے ساتھ دریا پر بننے والے پل اور پانی سے چلنے والے چھوٹے بڑے بجلی گھر بہہ جانے کے ساتھ ان علاقوں کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے سیلاب کو گلوف کہا جاتا ہے۔
اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقیاتی پروگرام UNDP کی جانب سے ان علاقوں میں گلوف کے نقصان سے بچنے کے لیے کئی سالوں سے پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو گلوف سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی کے ساتھ ان کے نقصان کی کسی قدر تلافی کی جا سکے۔ UNDP کی جانب سے پاکستان کی وفاقی وزارت برائے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ چلنے والے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کا گرین کلائمیٹ فنڈ کرتا ہے اور اب تقریباً 3 کروڑ 57 لاکھ امریکی ڈالرز کی فنڈنگ کی جا چکی ہے۔ UNDP کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع بڑے پہاڑی سلسلوں بشمول ہمالیہ، ہندو کش اور قراقرم کے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 3044 جھیلیں بن گئی ہیں، جن میں سے 33 جھیلوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھیلیں کسی بھی وقت پھٹ کر گلوف کا سبب بن سکتی ہیں اور ان علاقوں کا 26.7% زمینی علاقہ اور 71 لاکھ انسانی آبادیوں کا 22% مکمل طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ UNDP کے مطابق گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف کی زد میں آنے والے 2 کروڑ 90 لاکھ انسانی آبادی رکھنے والے 10 اضلاع ہیں۔ یہ آبادی ملک کی کل آبادی کا 15% ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں سیلاب کو سب سے بڑا اور نمبر 1 خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اس ملک میں کئی سالوں سے مسلسل جاری خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی کو دوسرا بڑا یا نمبر 2 خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سالانہ بنیاد پر کم بارشوں کے باعث قحط سالی تواتر سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سیلاب کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جبکہ نچلے آدھے پاکستان میں زیادہ تر حصہ بارانی ہے۔ وہاں بارشوں پر زراعت کی جاتی ہے۔ وہاں مسلسل خشک سالی کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ان علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں موسمیاتی مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ان بارانی علاقوں میں خشک سالی کے بعد ایک طرف تو مسلسل قحط سالی ہے اور دوسری طرف گزشتہ چند سالوں سے ٹڈی دل کے حملوں کے باعث ان علاقوں میں صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹریس مائیگریشن کے عنوان سے جاری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سطح سمندر میں اضافے، صاف پانی کی قلت، فصلوں کی پیداوار میں کمی، حیاتیاتی تنوع کے نظام میں بگاڑ اور قحط سالی کے باعث 2020 تک 6,82,000 لوگ موسمیاتی مہاجرین بن کر نقل مکانی کر گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 2050 تک پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تقریباً 2 لاکھ افراد موسمیاتی مہاجرین بن جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے روہی اور چولستان صحرا، سندھ کے صحرائے تھر، اچھڑو تھر یا وائٹ ڈیزرٹ، نارا شہر، کاچھو، کوہستان اور لاڑ، بلوچستان کے بکران کوسٹ سمیت آواران، بلوچستان کے قلات، چاغی، نو کنڈی اور زوب میں گزشتہ کئی سالوں سے جاری قحط سالی کے باعث مقامی لوگوں کی اپنے مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی کرنا عام بات سمجھی جاتی ہے۔ سندھ کا صحرائے تھر قحط سالی سے متاثر خطوں میں سر فہرست ہے، جہاں کئی سالوں سے بھوک کے باعث خواتین اور نومولود بچوں کی اموات کی خبریں مقامی میڈیا میں چھپی رہتی ہیں۔ ناظرین، سطح سمندر میں اضافے یا سی لیول رائز پاکستان کا تیسرا بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سندھ میں سمندر کے قریب انسانی آبادیوں کو سطح سمندر میں اضافے سے شدید خطرہ ہے۔ سندھ کے دارالحکومت اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی کے ساحل کے ساتھ سمندری سطح میں اضافے کے بعد بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا امکان ہے۔ بحر ہند اور بحر عرب میں گزشتہ 2 دہائیوں میں ٹراپیکل سائیکلون بننے میں تیزی آ گئی ہے۔ ماضی میں کئی سالوں بعد کوئی ٹراپیکل سائیکلون بنتا تھا، مگر اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال 3 سے 4 سائیکلون بننا عام بات ہو گئی ہے۔ پاکستان سے تو سائیکلون بڑی تعداد میں نہیں ٹکراتے، مگر پاکستان کے نزدیک سے گزرنے کے باعث کراچی، حیدرآباد اور دیگر ساحلی شہروں میں تیز ہوائیں چلنے سے کافی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہیٹ ویو کو پاکستان کے لیے 5واں بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد کو ایشیا کا گرم ترین شہر اور دنیا کے گرم ترین شہروں میں سے ایک کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں درجہ حرارت بقول ماہرین انسانی برداشت سے باہر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جیکب آباد میں موسم سرما میں درجہ حرارت کئی ماہ تک 50 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہتا ہے۔ کراچی میں 2015 میں آنے والی ہیٹ ویو نے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، لیکن اب کے حالات ماضی سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2015 کے موسم گرما کے دوران کراچی شہر میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ اس ہیٹ ویو کے دوران سرکاری سطح پر 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کے مطابق ہزاروں اموات ہوئی تھیں۔ 2015 کے بعد کراچی کو ہر سال مئی اور جون کے مہینوں میں ہیٹ ویو کا سامنا رہتا ہے۔ گزشتہ چند سال سے رمضان کا مہینہ بھی اسی شدید گرم موسم میں آ رہا ہے۔
ग्लोबल वार्मिंग के बायस सतह समंदर गर्म होने से लो प्रेशर बनता है, जिससे समंदरी हवाएं शहर की तरफ आना बंद हो जाती हैं और लो प्रेशर की वजह से बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों की हवा कराची को छूते हुए समंदर की जानिब चलने लगती हैं, जिसके बायस हीट वेव मजीद संगीन हो जाता है। उस दौरान बिजली की खपत में इजाफे के बायस लोड शेडिंग आम बात है और जिसके बाद बुलंदोबाला इमारतों में पानी नहीं आता, इसलिए हीट वेव मजीद संगीन हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए कई इक़दाम किए जा सकते हैं। इनमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवा की ताकत में सरमायाकारी, तवानाई की कारकर्दगी को फ़रोग़ देकर ग्रीन हाउसेज गैसों के अखराज को कम करना और जंगलात की कटाई को कम करना, पानी की दस्तयाबी को बढ़ाने और पानी के ज़िया को कम करने के लिए पानी के इंतज़ाम के तरीक़ों को बेहतर बनाना, इंतहाई मौसमी वाक़यात के लिए इब्तदाई इंतबाही निज़ाम तैयार करना शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ बहरान है, जिसके लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मुल्क को ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने और आब व हवा की तब्दीली के असरात को कम करने के लिए पानी के इंतज़ाम के तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये बहुत अहम है कि अफराद, कम्यूनिटीज़ और पॉलिसी साज इस मसले को हल करने और पाकिस्तान के लिए एक पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और बदलते हुए मौसमी नमूनों के मुताबिक ढालने के लिए ठोस कोशिशें करने की ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ तैयार करने की ज़रूरत है जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए जैसे शमसी और हवा की तवानाई को फ़रोग़ दें। तवानाई की कारकर्दगी और फजले को कम करने पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, आबपाशी के निज़ाम और सैलाब से बचाव के इक़दाम जैसे बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। इससे इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि मौसम के बदलते हुए पैटर्न्स के बावजूद मुल्क का ज़रई शोबा तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। दूसरी तरफ जंगलात और जंगलात की कटाई दो अहम अवामिल हैं जो पाकिस्तान की आब व हवा और माहौलियात के बावजूद मुल्क का ज़रई शोबा तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। दूसरी तरफ जंगलात और जंगलात की कटाई दो अहम अवामिल हैं जो पाकिस्तान की आब व हवा और माहौलियात पर नुमाया असर डालते हैं। एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो यहाँ पहले ही मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, जंगलात और जंगलात की कटाई की हरकियात इन चैलेंजों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक बहुत से वाक़यात का तजर्बा किया है, जैसे कि दर्जा हरारत में इजाफा, बारिशों के बेतरतीब नमूनों और ज़्यादा बार बार शदीद मौसमी वाक़यात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए पायदार जंगलात की कटाई और जंगलात की कटाई को रोकने के लिए कोशिशों को तरजीह देना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जंगलात एक सेहतमंद जंगलाती माहौलियाती निज़ाम बनाने के लिए किसी इलाके में दख्ल लगाने का अमल मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दरख्त कार्बन डोप का काम करते हैं, फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और उसे अपने बायोमास में महफूज करते हैं। जंगलात का अहाता बढ़ाने से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मजमूई मिकदार कम हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने में मदद मिलती है। जंगलात मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों की अनवा के लिए रिहाइशगाहें भी फराहम करते हैं, मिट्टी के कटाव से बचाते हैं और पानी के चक्कर को मुनज़्ज़म करते हैं। पाकिस्तान में जंगलात के मंसूबों के निफाज से मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और हयातियाती तनों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान में जंगलात की कटाई की वजह से जंगलात के रकबे में कमी देखी गई है। बुनियादी तौर पर ज़रई तौसी, दरख्तों की कटाई और शहरकारी की वजह से जंगलात की कटाई माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउसेज गैसों का अखराज का बायस बनती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में मुआविन है। जंगलात का नुकसान हयातियाती तनों को भी कम करता है, माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करता है और कुदरती आफात जैसे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात और सिंध ताश जैसे इलाकों में नुमाया रही है, जहाँ जंगलात का अहाता मुसलसल कम हो रहा है। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तेज़ी से वाज़ेह हो रहे हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और बारिशों के बदलते हुए अंदाज ज़राअत आबी वसाइल और इंसानी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। हालिया बरसों में मुल्क ने शदीद मौसमी वाक़यात का सामना किया है, जैसे हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी नुकसान हुआ है। ये वाक़यात जंगलात की कटाई से बढ़ते हैं, जो माहौलियाती निज़ाम की कुदरती लचक को कम कर देता है और आब व हवा के खतरात के लिए खतरे को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर 2010 और 2015 में तबाहकुन सैलाबों की वजह जंगलात की कटाई थी, जिसने पानी को जज़्ब करने और उनको मुनज़्ज़म करने की जंगलात की कुदरती सलाहियत को कम कर दिया था।
ان چیلنجز کے جواب میں پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جنگلات اور تحفظ کی مختلف کوششیں شروع کی ہیں۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو 2014 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں شروع کیا گیا تھا، اس کا مقصد 2023 تک 1 ارب درخت لگانا ہے تاکہ جنگلات کے رقبے میں اضافہ ہو اور جنگلات کی کٹائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ منصوبہ تباہ شدہ زمین کو بحال کرنے، حیاتیاتی تنوع کو بڑھانے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس طرح کلین اینڈ گرین پاکستان اقدام جو 2018 میں شروع کیا گیا تھا، ملک بھر میں درخت لگانے اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کوششوں کے باوجود پاکستان میں پائیدار جنگلات کے حصول اور جنگلات کی کٹائی کو روکنے میں چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ زمین کے تنزلی، جنگل کے قوانین کا ناکافی نفاذ اور کمیونٹی کی شمولیت کی کمی جیسے مسائل تحفظ کی کوششوں کو روکتے رہے ہیں۔ پائیدار زمین کے استعمال کے طریقوں کی ترغیب دینا، متبادل ذریعہ معاش کو فروغ دینا اور جنگل کی حکمرانی کو بڑھانا ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ مزید برآں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خاتمے اور ماحولیاتی نظام کی خدمات کے لیے جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تحفظ کے اقدامات کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آگے دیکھتے ہوئے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور ملک کے ماحولیاتی اور سماجی اقتصادی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پائیدار جنگلات اور تحفظ کی کوششوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ جنگلات کی بحالی، پائیدار زمین کے انتظام کے طریقوں کو فروغ دینے اور جنگلاتی نظم و نسق کو مضبوط بنانے میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اپنی لچک کو بڑھا سکتا ہے، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور ایکو سسٹم کی خدمات کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ان اہداف کو حاصل کرنے اور پاکستان کے جنگلات اور ماحولیات کے پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اداروں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان باہمی اشتراک ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں تعلیم اور بیداری بڑھانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے موسمیاتی تبدیلی پر کارروائی کے لیے عوامی حمایت پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور افراد کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں کرنے کی ترغیب ملے گی جو ان کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کریں۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کی معیشت، ماحولیات اور لوگوں کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، بدلتے ہوئے موسمی نمونوں کے مطابق ڈھالنے، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنے اور اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے۔ فوری کارروائی کر کے ہم پاکستان اور دنیا کے لیے ایک پائیدار مستقبل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔
زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ،
ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول
اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔